الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم حملة القرآن أولياء الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کیوں نہ ممتاز ہو اسلام کیوں نہ ممتاز ہو اسلام عالم بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں میں بدھ گدے سے نکلا تو حرم تک پہنچا میں بدھ گدے سے نکلا تو حرم تک پہنچا میرے گناہوں کا سلسلہ تیرے کرم تک پہنچا آقا تیری معراج کے تو آقا تیری معراج کے تو عرش تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچی حافظہ عبیرہ حیات کو، جس نے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی دولت دنیا میں اور ہے ہی کوئی۔ اللہ اس بچی کو اپنے والدین کے لیے، پورے خاندان کے لیے دنیاوی اور اخروی نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ میں اس بچی کی والدہ صاحبہ کو بھی اور ان کے والد صاحب محترم جناب ڈاکٹر خضر حیات صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وہ بچی جب دنیا میں آئی تو آپ نے اس کا نام عبیرہ حیات رکھا۔ آج ان اساتذہ کرام کی اور ان معلمات کی محنت کے بعد اس بچی کے نام کے ساتھ وہ اضافہ ہوا ہے کہ جو اضافہ قیامت تک اس بچی کے نام کے ساتھ جگمگاتا رہے گا، اور ان اساتذہ کرام کی محنت نے اس بچی کے نام عبیرہ حیات کو
हाफिजा अबीरा हयात बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन असातिज़ा किराम को भी अपने खजाना खास से अजर अजीम नसीब फरमाए, जिनकी मेहनत की बदौलत बच्ची यहाँ तक पहुँची। और फिर ये इदारा और फिर इदारे के तमाम मुंतज़िमीन और खुद्दाम, ये जो इदारे होते हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं चलते जितनी आसानी से हम इनको देखते हैं हरा भरा। इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी तवज्जो होती है। हजरात असातिज़ा किराम, ये जो दीन के असातिज़ा होते हैं ना, अल्लाह ने इनके दिल के अंदर वो दर्द रखा होता है। मैंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े माया नाज कारी और हाफिज गुजरे, हजरत मौलाना कारी रहीम बख्श साहब पानीपती रहमतुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं बच्चे को जब सबक याद नहीं होता, मुझे अगले दिन सारी रात नींद नहीं आती। तो ये जो बच्चे हाफिज बन जाते हैं, ये हमारे इदारे चमक रहे होते हैं, जगमगा रहे होते हैं। अजीजान मन, इसके पीछे हजरात असातिज़ा किराम की बहुत ही मेहनत होती है। मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि ये औलाद खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, खुदा के खजाने से मुफ्त मिल जाती है। दुनिया में कोई कारखाना इसका नहीं है कि जहां से आदमी करोड़ों रुपए लगाकर औलाद ले ले, मिलती है किसी खजाने से, और खुदा के खजाने से मुफ्त मिल जाती है। अजीजान मन, इस नेमत की कदर कीजिए और इस औलाद के सीने को अल्लाह के दीन के साथ मुनव्वर कीजिए। आज के इस मुआशरे में इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। जब दुनिया बनकर रह गई और आखिरत की फिक्र खत्म हो गई है, इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें, ऐसी तालीम दिलवाएं कि हम दुनिया से चले जाएं, ये बच्चे हमारे लिए सदका जारिया। बाप का जनाजा पड़ा हो, बेटा बाप का जनाजा पढ़े क्या, बल्कि पढ़ाने वाला बने, हम तो ये चाहते हैं। अल्लाह हम सब की औलादों को नेक और सालिह बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैती वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज लगाई जाएगी, ऐनल्लज़ीना कानू यतलून किताबी, वो लोग कहाँ हैं जो मेरी किताब दुनिया में पढ़ा करते थे। और पढ़ते कैसे थे, किस माहौल में, युल्हिहिम इत्तिबाउल अनआम, फितनों का जमाना, दुनिया की रंगीनी का जमाना। आज आपको पता होगा, यहाँ जो बैठे हुए वालिदैन हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जब आप अपने बच्चे को, आज हमारा मुआशरा जिस जिगर पर है, आज हम अपने बच्चे को जब मदरसे में मस्जिद में हिफ्ज के लिए छोड़ते हैं तो हमें कितनी मुश्किलात होती हैं, आसानी होती है। खानदान के लोग पीछे आते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया, बच्चे को कोई आला तालीम दिलवाते, लेकिन आप फिर भी उनकी इन सारी बातों को सुनते हुए अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाते। तो अल्लाह फरमाते हैं वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी किताब को पढ़ते थे, उस मुश्किल हालात में जब दुनिया वाले दुनिया की रंगीनी में लगे हुए थे, मेरे इस बंदे ने अपने बच्चे को कुरान की तालीम के साथ वाबस्ता किया। तो वो लोग आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन को बुलाएंगे। जो बच्चे हाफिज कुरान होंगे, जो बच्चियां हाफिज कुरान होंगी, अल्लाह उनके वालिदैन को बुलाएंगे। जब वो वालिदैन आ जाएंगे, अल्लाह की तरफ से उनके सरों पर एक ताज रखा जाएगा। ये अस्सुनन अद-दारमी हदीस की किताब है, उसकी रिवायत अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह उनके सरों पर ताज रखेंगे, ताजुल मुल्क, बादशाही का ताज, इज्जत का ताज। वो वालिदैन कहेंगे, या अल्लाह, ये इतना बड़ा एजाज, ये इतना बड़ा ताज हमें, मा बलगत हादा आमालुना, ऐ अल्लाह हमारे आमाल तो इतने ज्यादा नहीं हैं, ये एजाज हमें क्यों इतना मिल गया। अल्लाह फरमाएंगे, इन्नब्नकुमा कान यतलू किताबी,
تمہارے اعمال تو اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن تم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، میں نے بچوں کو بھی رنگ دیا، تمہیں بھی ساتھ رنگ دیا۔ اس پر علماء نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا۔ علماء فرماتے ہیں پڑھتا بچہ ہے، محنت بچہ کرتا، مار بچہ کھاتا، تکلیف بچہ کاٹتا، اور حدیث آپ نے سنی، بچے کو بھی بڑا احساس ملے گا۔ اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ابھی ہمارے حضرت عبد الوحید صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ کہیں گے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، وہی تیرا مقام ہے جہاں پر آخری آیت پڑھے گا۔ وہ بات میں سناتا ہوں، یہاں اس حدیث سے متعلق بھی ایک بات علماء نے لکھی ہے۔ فرمایا اللہ نمازی کو بھی جنت دیں گے، حاجی کو بھی جنت دیں گے، نیک اعمال کرنے والے کو بھی جنت دیں گے، روزے دار کو بھی جنت دیں گے، لیکن حافظ قرآن کی باری آئے گی، چاہے وہ حافظ قرآن بچہ ہو، چاہے وہ حافظہ قرآن بچی ہو۔ اللہ فرمائیں گے اے حافظ، آج میں نے تیرے لیے جنت کا معیار قرآن بنا دیا ہے۔ جتنا میرا قرآن عظمتوں والا، اتنی تیری جنت عظمتوں والی۔ جتنا بڑا میرا قرآن، اے حافظ قرآن، آج تیری جنت بھی اتنی بڑی۔ تو حافظ قرآن کو اللہ جو جنت ماپ کر دیں گے، اس کے ماپنے کا آلہ اللہ کی کتاب قرآن۔ تو بات جو میں سنا رہا تھا کہ اللہ تاج پہنائیں گے والدین کو، علماء نے جملہ لکھا بچہ محنت کرتا ہے، والدین نے کیا کیا؟ یہ آج کی اس تقریب کا آپ پیغام سمجھ لیجیے، والدین نے کیا کیا کہ انہیں اتنا بڑا احساس؟ علماء نے لکھا ایک دن رات کو یا دن کو کسی حصے میں ماں بھی بیٹھی، باپ بھی بیٹھا، انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ نے ہمیں دی، ہم اس قابل نہ تھے، آج یہ ہماری اولاد اتنی ہو گئی کہ پڑھنے کے قابل ہو گئی، اس کو تعلیم دلوائیں، کیا کریں؟ باتیں بڑی ہوئیں، بڑی باتوں اور مشاورتوں کے بعد والدین دونوں نے، ماں باپ نے فیصلہ کیا ہمارا بچہ آج کے بعد اللہ کی کتاب قرآن پڑھے۔ اس فیصلہ کرنے پر اللہ نے والدین کو یہ اعزاز دیا۔ تو آج یہاں بیٹھے ہوئے سارے والدین، مائیں اور باپ، آج یہ فیصلہ کر کے اٹھے، جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میری دعا ہے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ ان کو قرآن کا حافظ بنائے، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو اس طرف نہیں ڈالا، آج نیت کر کے جائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ عزیزان من، ترقی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج دنیا نے ہمیں یہ بتا دیا ادھر جاؤ گے ترقی ہے، ادھر جاؤ گے ترقی ہے، نہیں۔ ہمارے اساتذہ میں سے کسی کا جملہ ہے شاید دنیا کی ترقی آگے جانے میں ہو، مسلمان کی ترقی 1400 سال پیچھے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو۔ وہ علم جس کا آغاز قرآن سے ہوگا وہ ہمارے لیے ترقی کا باعث ہو۔ آج سے 3 صدیاں پہلے مسلمانوں کا یہی حال تھا، ان کے علم کا آغاز قرآن سے ہوتا تھا، پھر وہ ترقیاں پاتے تھے، پھر وہ آگے بڑھتے تھے، پھر وہ بڑی بڑی ایجادات کرتے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 16 جماعتیں بھی پڑھ لیتے، بڑی معذرت کے ساتھ، میں کوئی اس عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کالجوں سے بھی پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں سے بھی پڑھے ہیں، میں خود کالج میں بھی پڑھتا رہا، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھتا رہا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری تعلیم یک طرفہ ہوگی تو پھر ہم ایسے ہی ڈاکٹر دیکھیں جنہیں ہمارے ساتھ کوئی خیرخواہی اور ہمدردی نہیں ہوگی، اور اگر وہ ایسی تعلیم حاصل کریں گے کہ قرآن پڑھ کے پھر وہ ڈاکٹر بنیں گے، پھر اللہ ان کے اندر خیرخواہی بھر دیں گے، اللہ ان کے اندر ہمدردی بھر دیں گے۔ یہ جو بہت بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں سائنسدانوں کے، بو علی سینا، ابن الہیثم، ان کے حالات پڑھے، میں نے پڑھا بو علی سینا جو علم طب کے پوری دنیا میں مانے جانے والے ڈاکٹر تھے، میں نے ان کو پڑھا، 7 سال عمر کی قرآن کے حافظ تھے، 13 سال عمر ہوئی، قرآن کے سارے علوم کو اپنے اندر سمو دیا انہوں نے، اور علم الجراحہ، آپریشن کیسے کیا جاتا ہے،
اس کے لیے بے ہوش کیسے کیا جاتا ہے، یہ ابو علی سینا نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا۔ تو عزیزان من، یہ ایجادات اس لیے ہوئی کہ ان کے علم کا آغاز اور بنیاد اللہ کی کتاب قرآن تھی۔ یورپ کے سفر پر جب علامہ اقبال مرحوم پہنچے تو لائبریری کو چھانا، جس کتاب کو ہاتھ نکال کر نکالا، دیکھا ابن الحسن۔ کہتے ہیں میرا دل اس ٹکڑے ہو جاتا ہے جب اپنے اکابر اور بزرگوں اور بڑوں کی کتابوں کو وہاں پڑھا ہوں اور ان کو فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو عزیزان من، یہ قرآن ترقی کا راستہ ہے، دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے، قبر اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اس کے ساتھ وابستہ کیجئے، یہی ہمیں کام آنے والا ہے دنیا و آخرت میں۔ اور پھر اولاد کے ساتھ ظلم مت کیجئے، ان پر رحم کیجئے۔ ان پر سب سے بڑا رحم یہ ہے، یہ بھی کنز العمال کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھلاؤ، اپنی اولاد کو اپنے پیارے نبی کی محبت سکھلاؤ، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کا علم عطا۔ سورۃ التحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ اس جہنم سے جس کے اندر آگ ہوگی ایسی کہ اس کا ایندھن انسان بنے ہوں، انسان جلیں گے تو آگ بڑھے گی، فرشتے مقرر ہوں گے بڑے سخت، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری، کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم اپنے آپ کو بچا لیں، سمجھ آ گئی، نماز روزہ کر لیں، امانت دیانت پر آ جائیں، حقیقت پر آ جائیں، سچائی پر آ جائیں، بیوی بچوں کو کیسے بچائیں؟ آپ کی طرف سے ارشاد ہوا اپنے اولاد کو اور گھر والوں کو دین کا علم فراہم کر دو، اس سے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو عزیزان من، اس اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھیے، اس پر رحم کیجیے۔ اور یہاں یہ بچی حافظہ بنی ہے، بچی حافظہ بنی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بچہ حافظ بنتا ہے تو خود سنورتا ہے، بچی دین کا علم سیکھتی ہے تو خاندان سنورتا ہے۔ اللہ اس بچی کو بھی اپنے خاندان کے لیے ایسے ہی صدقہ جاریہ بنائے، اپنے خاندان کے عقیدہ و عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ تو یہاں میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے، یہ اس کے خزانے سے مفت ملتی ہے، ان کو اللہ کے دین کا مفتی بنائیے۔ اور یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ پارہ نمبر 25 میں اللہ یوں فرماتے ہیں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے قرآن کا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں گفٹ کے طور پر بیٹے دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں گفٹ کے طور پر بیٹیاں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں گفٹ اور ہدیے کے طور پر اللہ اس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں رلا جلا ملا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے کہ وہ جس کو حکمت کے ساتھ رکھتا ہے تو ساری زندگی بانچ رکھتا ہے، یہ بھی اس کا قانون ہے اور اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، موقع آنے پر نکاح کیا اور پھر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ اور ایک حدیث میں 2 بیٹیاں، ایک حدیث میں 3 بیٹیاں، ایک حدیث میں 7 بیٹیاں، اللہ نے جس کو بیٹیوں سے آزمایا اور وہ اس پر پکا رہا تو اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دیا ہے۔ میں کبھی کبھی وجد میں آ کر تشریح میں کہتا رہتا ہوں، ارے جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ یہ سمجھ لے میرے پاس جنت کے 3 ٹکٹ ہیں، جنت کے 3 ٹکٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، یہ حضرت مولانا عبد المعبود صاحب ہیں راول پنڈی والے، انتقال کر گئے، اللہ غری کے رحمت فرمائے۔ ان کی ایک کتاب ہے، میں اپنی بہنوں سے کہوں گا اس کو خریدیے۔ اس کتاب کا نام ہے شاہ کونین کی شہزادیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔
علیہمُ الصلوات والتسلیمات، یہ تینوں بچے آپ کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ بیٹیاں آپ کی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ بڑی ہوئی، اپنے والد پر ایمان لائیں، اپنے والد کے ساتھ نبوت کے کاموں میں انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا اور بڑی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح فرمائے۔ پھر ان کو اعزاز یہ ملا کہ جب وہ چل کے آتی تھی، دونوں جہانوں کے سردار ان بچیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ ان بیٹیوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں نا، ان کے حالات زندگی پر 500 صفحوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، شاہ کونین کی شہزادیاں، حالات لکھے ہوئے ہیں نبی کی بیٹیوں کے۔ تو اس کے ابتدائی صفحات میں انہوں نے یہ جملہ لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں خوبصورت ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تیسرا جملہ فرمایا یہ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ تو عزیزان من، رونق پہلے سے ہو اور پھر قرآن بھی سینے میں بھر جائے، پھر نور و نالا تے پنجابی چاہنے سونا تے سونے ہوتے سہاگا۔ اللہ ہم سب کی اولادوں کو اپنے دین کے ساتھ گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہہ دی، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔